आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में आज शाम अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। वजीर-ए-आजम मोदी ने कहा कि क्वेड आलमी भलाई के लिए एक ताकत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि क्वेड ममालिक इंसानियत की भलाई के लिए यकजा हुए हैं। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कोविड-19 वैक्सीन की बरामदात अगले महीने से दोबारा शुरू करने के भारत के फैसले को सराहा है। उन्होंने वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी के साथ बहुत से मौज़ूआत पर बिलमुशाफ़ा मुज़ाकरात किए। मेक इन इंडिया पहल के आज 7 साल मुकम्मल हो गए हैं। ताउन के वजीर अमित शाह आज सुबह नई दिल्ली में इमदाद बाहमी इदारों की पहली बड़ी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। सेंसेक्स 60,000 पॉइंट से ऊपर पहुंच गया, जो स्टॉक मार्केट के लिए एक तारीख है। और आईपीएल क्रिकेट में शारजा में कल रात चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 6 विकेट से हरा दिया। इस तरह वो फहरिस्त में सबसे ऊपर आ गया है। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुतालिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइन्स के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 011-23978046 और 1075। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि क्वेड आलमी भलाई के लिए एक ताकत है और क्वेड रहनुमाओं के लिए ये तबादला ख्याल वसी और नतीजा खेज रहा। वाशिंगटन में मुनक़दा क्वेड समिट में अपने इफ्तिताही बयान में उन्होंने कहा कि इन चारों मुल्कों की मीटिंग 2004 की सुनामी के बाद पहली बार हुई है, जिसका मकसद भारत बहरुल काहिल खित्ते की मदद करना है। और आज जब दुनिया कोविड-19 वबा से निमट रही है, क्वेड ममालिक इंसानियत की भलाई के लिए एक बार फिर यकजा हुए हैं। 2016 में 2014 में आपसे विस्तार से बात करने का मौका और उस समय आपने भारत अमेरिका के संबंधों आपका जो विजन है, जिसको आपने शब्दबद्ध किया था, वो वाकई बहुत ही प्रेरक। और आज आप राष्ट्रपति के रूप में उस विजन को आगे बढ़ाने के लिए जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं, इसका मैं स्वागत करता हूं। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि आलमी सप्लाई में इजाफे के मकसद से भारत में मजीद 1 अरब वैक्सीन तैयार करने के लिए अमरीकी इक़दामात पर अमल दरामद जारी है। व्हाइट हाउस में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर-ए-आज़म मॉरिसन और वज़ीर-ए-आज़म सूगा का क्वेड के लिए बिलमुशाफ़ा मीटिंग में खैर मक़दम करते हुए जनाब बाइडेन ने कहा कि ये ग्रुप जमहूरी शराकतदारों पर मुश्तमिल है, जिनके नज़रियात दुनिया और मुस्तक़बिल के लिए मुश्तरक हैं। उन्होंने कहा कि ग्रुप हालिया दिनों के बुनियादी चैलेंजों का सामना करने के लिए यकजा हुआ है। Our vaccine initiative is on track to produce an additional 1 billion doses of vaccine in India to boost global supply. And today we're also launching a new Quad fellowship for students from each of our Quad countries to pursue advanced degrees in leading STEM programs here in the United States. It represents an investment in the leaders, innovators, and pioneers of tomorrow. ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि क्वेड का मकसद इस बात का मुज़ाहिरा करना है कि जमहूरियतें इन 4 मुल्कों की तरह कैसे अपने मकासद पूरे कर सकती हैं। क्वेड समिट में अपने इब्तदाई बयान में जनाब मॉरिसन ने कहा कि इस वक्त दुनिया का कोई दूसरा हिस्सा ऐसा नहीं है जो भारत बहरुल काहिल से ज्यादा फ़ाल हो। जापान के वज़ीर-ए-आज़म सूगा ने कहा कि क्वेड ममालिक अपने मुश्तरका अक़दार को फ़रोग़ दे रहे हैं। उन्होंने इशारा दिया कि ख्वाह वो क्वेड के इलाकाई मामलात हों या कोविड का मामला हो, उसने बहुत से मामलात से निपटा है। जनाब सूगा ने कहा कि अभी तक क्वेड ने बड़े शोबों में मुकम्मल ताउन किया है। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में ओवल ऑफिस में मुलाकात की थी। जनाब मोदी ने कोविड-19 के चैलेंजों से निमटने में सदर बाइडेन और अमरीका के रोल की सताइश की। सदर बाइडेन ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान जमहूरी अक़दार और अवाम की बहबूद और कुनबों के रिश्तों के तई पाबंदी की जिम्मेदारियां मुश्तरक हैं। सदर बाइडेन ने कहा कि दुनिया की नजरें महात्मा गांधी की दी हुई अक़दार की तरफ हैं, क्योंकि दुनिया में अगले हफ्ते उनका यौम पैदाइश मनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी हमेशा दुनिया के एतमाद के बारे में बात करते थे और एतमाद के जज्बात भारत और अमरीका को दुनिया की भलाई के लिए आगे ले जाना है।
وفد کی سطح پر بات چیت میں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر، قومی سیکورٹی کے مشیر اجیت ڈوبھال اور خارجہ سیکریٹری ہرش وردھن شرنگلا بھی موجود تھے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اکتوبر سے کووڈ-19 ویکسین برآمد کو دوبارہ شروع کرنے کے بھارتی حکومت کے فیصلے کو سراہا ہے۔ خارجہ سیکریٹری ہرش وردھن شرنگلا نے بتایا کہ صدر بائیڈن نے یہ بات وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ اپنی پہلی بالمشافہ میٹنگ کے دوران کہی۔ اس سے پہلے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ کویت کی درخواست پر بھارت جانسن اینڈ جانسن کی 80 لاکھ جینسن ویکسین فراہم کرائے گا، جو بایولوجیکل ای کی طرف سے بھارت میں تیار کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ویکسین اکتوبر کے آخر تک تیار ہو جائیں گی، جو ویکسین کی برآمدات دوبارہ شروع کرنے کے بھارت کے فیصلے کے مطابق ہوں گی۔ امریکہ میں وزیر اعظم نریندر مودی کی دوسرے دن کی مصروفیات پر ایک خصوصی پریس بیان دیتے ہوئے جناب شرنگلا نے کہا کہ یہ بات چیت بہت سے موضوعات پر کی گئی، جس میں ویکسین کا موضوع بھی شامل تھا۔ جناب شرنگلا نے کہا کہ امریکی صدر کے ساتھ ان کی میٹنگ کے دوران وزیر اعظم مودی نے امریکہ میں بھارتی پیشہ ور افراد کے رسائی حاصل کرنے کے معاملے کو اجاگر کیا اور H-1B ویزا کا خاص طور پر ذکر کیا۔ جناب شرنگلا نے کہا کہ صدر بائیڈن نے وزیر اعظم کو یقین دلایا کہ اس معاملے پر غور کیا جائے گا۔ The Prime Minister raised a number of issues that involved the Indian community. He spoke of the issue of getting access for Indian professionals to the United States. In that context, he mentioned the H-1B visa. He also spoke of the fact that many Indian professionals who worked here contribute to Social Security. The return of those contributions when they leave the United States is something that did affect a number of people Indian nationals who worked here, and that he requested that this matter be looked into. صدر بائیڈن نے اپنے تحریری تعریفی کلمات میں بھارت کو ایک ایسا ملک قرار دیا جس نے خود بحران سے گزرتے ہوئے بھی دنیا بھر کے ملکوں کو مدد فراہم کی۔ جناب شرنگلا نے میٹنگ کو گرم جوشانہ اور پرتپاک نیز مفید اور بروقت بتایا۔ دونوں رہنماؤں نے اعتراف کیا کہ دونوں ملکوں کے درمیان جامع عالمی دفاعی شراکت جمہوری اقدار اور حکمت عملی سے متعلق مشترکہ مفادات کا سختی سے پابند ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ مینوفیکچرنگ کا شعبہ بھارتی معیشت کی ترقی کو کافی رفتار دے رہا ہے۔ اس شعبے میں ملک کو خود کفیل بنانے کے لیے مرکز نے وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں 25 ستمبر 2014 کو میک ان انڈیا پہل کا آغاز کیا تھا۔ پہل کا مقصد سرمایہ کاری میں آسانی، اختراع کا فروغ اور مینوفیکچرنگ سے متعلق اعلیٰ ترین معیار کا بنیادی ڈھانچہ تیار کرنا ہے۔ اسے کاروبار کرنے کے طور طریقوں کو آسان بنانے اور ہنرمندی کو فروغ دینے میں مدد ملی ہے۔ اسے حکومت اور صنعت کے درمیان شراکت داری قائم کرنے میں بھی مدد ملی ہے۔ ہم نے بھارت کی ارتھ ویوستھا کو جس پرکار کے بدلاؤ لانا ہے، اس بدلاؤ میں ایک طرف مینوفیکچرنگ گروتھ کو بڑھانا ہے، ایٹ دا سیم ٹائم اس کا سیدھا بینیفٹ ہندوستان کے نوجوانوں کو ملے، اسے روزگار ملے تاکہ غریب سے غریب پریوار کی آرتھک استھتی میں بدلاؤ آئے، وہ غریبی سے مڈل کلاس کی اور بڑھے اور اس کا پرچیزنگ پاور بڑھے تو مینوفیکچرنگ کی سنکھیا بڑھے گی، مینوفیکچرنگ کا گروتھ بڑھے گا، روزگار کے اوسر اپلبدھ ہوں گے، پھر ایک بار بازار بڑھے گا۔ یہ ایک ایسا چکر ہے، اس چکر کو آگے بڑھانے کی دشا میں یہ مہتوپورن کام آج یہ شہر کا قدم ہے، یہ لائن کا سٹیپ ہے، میک ان انڈیا۔ مرکز نے حال ہی میں نیشنل سنگل ونڈو سسٹم شروع کیا ہے تاکہ سبھی ضابطہ جاتی منظوریاں اور خدمات ایک ہی جگہ سے حاصل کی جا سکیں۔ ملک کو خود کفیل بنانے کے لیے پیداوار سے متعلق ترغیبات PLI کی بھی شروعات کی گئی ہے تاکہ مینوفیکچرنگ کی صلاحیت میں اضافہ کیا جا سکے۔ حکومت نے 13 بنیادی شعبوں کے لیے PLI سے متعلق مختلف اسکیموں کے لیے 1,97,000 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل دن میں 11 بجے ملک اور بیرون ملک کے عوام کے ساتھ آکاشوانی سے من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات پیش کریں گے۔ یہ 81واں ماہانہ ریڈیو پروگرام ہوگا۔ یہ پروگرام آکاشوانی کی خبروں کی ویب سائٹ www.newsonair.com، نیوز آن AIR موبائل ایپ، آکاشوانی کے پورے نیٹ ورک اور دوردرشن سے سنا جا سکے گا۔ یونین پبلک سروس کمیشن نے کل سول سروسز امتحانات 2020 کے نتائج کا اعلان کیا۔ اس میں 761 امیدوار کامیاب ہوئے ہیں۔ شبھم کمار نے اول مقام حاصل کیا ہے جبکہ جاگرتی اوستھی دوسرے مقام، انکتا جین نے تیسرا مقام حاصل کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کامیاب امیدواروں کو مبارکباد دیتے ہوئے اپنے سلسلے وار ٹویٹس میں کہا کہ ایک پرجوش اور اطمینان بخش کیریئر ان کا منتظر ہے۔ تعاون کے وزیر امت شاہ نئی دلی میں امداد باہمی اداروں کی پہلی بڑی کانفرنس سے خطاب کریں گے۔
تعاون کے وزیر مملکت BL ورما اور امداد باہمی اداروں کے بین الاقوامی اتحاد کے صدر ایریل گوار کو بھی اس موقع پر موجود ہوں گے۔ پوری دنیا میں امداد باہمی اداروں سے منسلک کروڑوں لوگ اس پروگرام میں ورچوئل وسیلے سے شریک ہوں گے۔ امداد باہمی اداروں سے منسلک 2000 سے زیادہ افراد نئی دلی میں پروگرام کے انعقاد کی جگہ موجود ہوں گے۔ تقریب کے دوران جناب شاہ امداد باہمی شعبے کے فروغ کے لیے حکومت کے خاکے اور لائحہ عمل کے بارے میں بتائیں گے۔ اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر انوراگ ٹھاکر کرگل میں دنیا کے بلند ترین ریلوے اسٹیشن میں ہائی پاور ٹرانسمیٹرز کا افتتاح کریں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ سطح سمندر سے 13,300 فٹ کی بلندی پر قائم آکاشوانی FM ریڈیو اسٹیشن اور دوردرشن میں 10 کلو واٹ ہائی پاور ٹرانسمیٹرز خطے میں اور بالخصوص کرگل اور بٹالک سیکٹرز میں ترسیل اور رسائی کو بہتر بنائیں گے۔ بلند ترین ٹرانسمیٹرز کے آغاز سے پہاڑی خطے کے لوگوں کو آکاشوانی اور DD خدمات کی بہتر فراہمی ہو سکے گی۔ نئے ٹرانسمیٹرز کا آغاز لداخ میں بالخصوص سرحدی گاؤں میں لوگوں کو بہتر طور سے جانکاری فراہم کرنے کے مرکز کی کوششوں کا ایک حصہ ہے۔ جناب انوراگ ٹھاکر نے DD کشیر DTH پلیٹ فارم پر لداخی خبروں اور پروگرامز کے ٹرانسمیشن کو اکتوبر سے 2 گنا کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے آکاشوانی کی ترسیلی خدمات کو بہتر طریقے سے لداخ کے کونے کونے تک پہنچانے کا بھی یقین دلایا۔ لیہ سے رمیش چندر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔ مرکز کے زیر انتظام جموں کشمیر میں شری امرناتھ جی شرائن بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ جن یاتریوں نے امرناتھ یاترا کے لیے اس برس اندراج کرایا تھا وہ اس سال 1 اکتوبر سے 31 اکتوبر تک اپنے رجسٹریشن فیس واپس لے سکتے ہیں۔ شری امرناتھ جی شرائن بورڈ نے اس سال آرتی کا TV چینلز اور سوشل میڈیا پر صبح و شام براہ راست ٹیلی کاسٹ کے علاوہ ورچوئل پوجا، ہون اور پرساد کی آن لائن بکنگ کے بھی وسیع انتظامات کیے ہیں۔ شری امرناتھ جی چینل پر تقریباً 70 سے 80 لاکھ عقیدت مندوں نے جیو TV پلیٹ فارم پر براہ راست ورچوئل طریقے سے مفت درشن کیے۔ سینسیکس میں کل زبردست اچھال آیا اور یہ 60,000 پوائنٹ سے تجاوز کر گیا جو مارکیٹ کے لیے ایک تاریخ ہے۔ اسٹاک مارکیٹوں میں BSE سینسیکس میں 163 پوائنٹس کا اضافہ ہوا اور یہ 60,048 کی سب سے اونچی تازہ ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا۔ قومی اسٹاک ایکسچینج نفٹی میں 30 پوائنٹس کا اضافہ ہوا اور یہ بھی اب تک کی سب سے اونچی سطح 17,853 پر پہنچ گیا۔ IPL کرکٹ میں کل رات شارجہ میں کھیلے گئے میچ میں چنئی سپر کنگز نے رائل چیلنجرز بنگلور کو 6 وکٹ سے ہرا دیا۔ اس جیت کے ساتھ CSK نیٹ رن ریٹ کی بنیاد پر فہرست میں ڈیلی کیپٹل سے آگے چوٹی پر پہنچ گیا ہے۔ آج ابوظہبی کے شیخ زاید اسٹیڈیم میں ڈیلی کیپٹلز کا مقابلہ راجستھان رائلز سے ہوگا۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔ شکریہ شبانہ۔ قومی راجدھانی سے شائع ہونے والے آج کے سبھی اخبارات نے وزیر اعظم کے امریکہ دورے سے متعلق خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا کی شہ سرخی ہے، بھارت اور امریکہ کا بحر الکاہل خطے کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم۔ اخبار پرتاب کی سرخی ہے، بھارت میں سرمایہ لگائیں، وزیر اعظم کی غیر ملکی کمپنیوں کو دعوت۔ اخبار انقلاب لکھتا ہے، وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکی صدر جو بائیڈن کی اہم ملاقات۔ UPSC سول سروسز امتحانات کے حتمی نتائج کے اعلان اور 761 امیدواروں کے کامیاب ہونے سے متعلق خبر کو بھی بیشتر اخبارات نے اہمیت دی ہے۔ اخبارات نے BJP کے اتر پردیش کے الیکشن انچارج دھرمیندر پردھان کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ مودی اور یوگی ہوں گے اسمبلی الیکشن میں BJP کا چہرہ۔ اخبار ہندوستان ایکسپریس نے سینسیکس کے 60,000 پوائنٹ کی بلند ترین سطح پر پہنچنے کی خبر کو صفحے اول پر جگہ دی ہے۔ اخبار مشرق کی ایک سرخی ہے، کورونا سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد میں دوبارہ اضافہ۔ اخبارات کی بین الاقوامی خبریں اس طرح ہیں، سعودی عرب میں قومی دن کی فوجی پریڈ میں خواتین کی پہلی بار شرکت، جرمنی انتخابات، امیدواروں کے درمیان آخری مباحثہ۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نیو یارک میں آج شام اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ کویڈ عالمی بھلائی کے لیے ایک طاقت ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ کویڈ ممالک انسانیت کی بھلائی کے لیے یکجا ہوئے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کووڈ-19 ویکسین کی برآمدات اگلے مہینے سے دوبارہ شروع کرنے کے بھارت کے فیصلے کو سراہا ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ بہت سے موضوعات پر بالمشافہ مذاکرات کیے۔ میک ان انڈیا پہل کے آج 7 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ تعاون کے وزیر امت شاہ آج صبح نئی دلی میں امداد باہمی اداروں کی پہلی بڑی کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ سینسیکس 60,000 پوائنٹ سے اوپر پہنچ گیا جو اسٹاک مارکیٹ کے لیے ایک تاریخ ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔